अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली क्लास हमारी कंप्लीट हुई थी रसूलुल्लाह सल्लम की पैदाइश पे और रसूलुल्लाह सल्लम के दादा ने आपका नाम रखा था। उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी वालदा के बाद सबसे पहले जिसने दूध पिलाया आपको वो अबू लहब की लोंडी सुवैबा थी, जिनको अबू लहब ने आपकी पैदाइश की खबर सुन के अपनी उंगली के इशारे से आज़ाद कर दिया था। इस वक्त इसका अपना एक बच्चा भी साथ में था जो उसका दूध पी रहा था। उसका नाम मसरूह था, मीम सीन रा वा और हा, मसरूह। सुवैबा ने आपसे पहले हज़रत हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को भी दूध पिलाया और रसूलुल्लाह सल्लम के बाद उन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखज़ूमी को भी दूध पिलाया जो कि उम्मे सलमा के हस्बैंड थे। ये तीनों आपके रज़ाई भाई होते हैं। अरब के जो शुरफा थे शरीफ ख़ानदान में रवाज था कि वो अपने बच्चों को बदवी औरतों के हवाले करते थे, यानी जो रेगिस्तान में औरतें रहती थीं उनका ख्याल था कि जंगल की जो खुली और आज़ाद आबो हवा है उसमें रहकर बच्चा तंदुरुस्त और मज़बूत बड़ा होगा। और दूसरी वजह ये होती थी कि उनकी ज़बान जो थी वो ज़्यादा फसी और फसाहत और बलागत वाली और वो थी उम्दा और प्योर होती थी, क्योंकि बदवी लोग जो थे उनकी ज़बान शेरों की बिनिस्बत ज़्यादा साफ़, खालिस और वसी थी। फिर ऐसा हुआ कि आपकी रज़ात के सिलसिले में यानी आपको किस किस ने दूध पिलाया है, रवायात में और भी नाम आते हैं। एक बुक के सीरा पे इंग्लिश में व्हेन द मून स्प्लिट उसमें 5 नाम आते हैं, बरका, उम्मे ऐमन, आपकी वालदा सुवैबा और सादिया हलीमा। लेकिन जो आपकी तफसील के साथ सीरा की बुक में आती है रज़ात दूध पिलाना, वो सादिया हलीमा की रज़ात है और इब्ने इसाक ने भी उसको बयान किया है उन्हीं की ज़बानी। वो कहते हैं कि हलीमा सादिया कहती हैं हम साल में 2 मरतबा मक्का आया करती थी। ज़ाहिर है मक्का वही औरतें आया करती थी जिनकी गोदों में बच्चे होते थे, तो वो मक्का से बच्चों को लेकर जाती, मक्का वाले बच्चे उनके हवाले कर देते और उसके बदले उनको अच्छी खासी रकम देते। तो ये दूध पिलाने के बाद जो टाइम होता था उसके बाद बच्चे को वापस कर देती थी। तो हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि वो साल हम ताइफ वालों के लिए बहुत सख्त था। रवायत में आता है कि आपकी पैदाइश वाला साल जो था वो मुश्किल था, कहत वाला साल था। आपकी पैदाइश से जो अगला साल था वो फरागी और हरियाली वाला साल था। अब ऐसा था कि इस साल जो थी चराए गायें नहीं रही थी, घास नहीं था, जानवर कमज़ोर हो चुके थे और हलीमा सादिया कहती है कि हमारे पास एक ही ऊँटनी थी, खुराक ना मिलने की वजह से बहुत दुबली पतली हो चुकी थी, उसका दूध बिल्कुल नहीं आ रहा था, जितनी कोशिश करें कह रहे हैं कि दूध ना होने के बराबर था। और एक गधी थी सवारी के लिए जिसके ऊपर आई कह रही उसकी भी
ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں اور راستے میں اس کا چلنا بہت ہی محال تھا، مشکل تھا۔ ان کے شوہر جو ہیں حارث ابن عزہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، روایت میں آتا ہے کہ 10 عورتیں آئی تھیں، اور کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ سفر کرتے آتے بڑا ٹائم لگ جاتا تھا، خیمے ساتھ لے کر آتے تھے، تو مکہ کے باہر انہوں نے اپنے خیمے لگائے، اور پھر یہ جس طرح خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، پھر یہ مکہ کے گھر گھر جاتی بچوں کے لینے کے لیے، پتہ کرتی کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو سعدیہ فرماتی ہیں کہ یتیم بچوں کی طرف ان کی توجہ اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ ہمیں معاوضہ نہیں ملے گا، ہمیں اچھی خاصی رقم جواب میں نہیں ملے گی، اس لیے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو وہ نہ لیتی۔ تو کہہ رہی ہیں کہ باقی سب عورتوں کو بچے مل گئے اور مجھے بچہ نہیں ملا۔ اب ظاہر ہے بچہ دینے والے عورتوں کی صحت کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ ان کی صحت کس طرح ہے، تو یہ خود کہہ رہی ہیں کہ میرا ایسی حالت تھی کہ میرے بچے کے لیے دودھ نہیں آتا تھا، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا۔ تو کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، جو حارث تھے، کہ سب کو بچہ مل گیا، مجھے نہیں ملا اور ایک بچہ یتیم ہے، تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں وہی بچہ لے لیتی ہوں جا کے۔ تو یہ حضرت آمنہ کے پاس آتی ہیں، تو ایسا ہے ان سے کہتی ہیں بچے کا لینے کا، تو حضرت آمنہ ان کو بچہ دے دیتی ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ دودھ نہ ملنے کی وجہ سے میرا بچہ ساری رات روتا، جس کی وجہ سے ہم بھی رات جا کر گزارا کرتے تھے۔ اب ایسا ہے کہ اس کو جب آمنہ کے پاس آئیں، بچے کو لے لیا، کہتی ہیں کہ بچے کو گود میں آنا تھا کہ ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے کہہ رہی ہے میرے پستانوں میں دودھ اتر آیا، میرے اپنے بچے نے بھی خوب دودھ پیا اور ساتھ اس بچے نے بھی۔ کہتی ہے ایک دن پہلے ایسا تھا کہ بچہ بھوک سے روتا تھا، ہم رات جاگ کر گزارتے تھے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میرے جو شوہر ہیں وہ اونٹنی کا دودھ دھونے گئے، تو اس کے تھنوں میں اتنا دودھ آیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ حلیمہ تم بہت ہی بابرکت جان ساتھ لے کر آئی ہو۔ تو کہہ رہی ابھی ہم مکہ ہی میں تھے، مکہ میں نہیں نکلنے تھے کہ ہم نے وہ برکتیں اپنے ہاں دیکھنی شروع کر دیں۔ اب چونکہ حالات جو بدلے وہ بچے کی آمد سے بدلے تھے، یہ دو چیزیں تو سفر سے پہلے ہی ان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ جب سفر شروع ہوا تو کہہ رہی میری سواری میں اتنی جان آئی کہ وہ سب سے آگے قوت کے ساتھ چل رہی تھی۔ کہہ رہی ہے جب کہ ہم آ رہے تھے تو قافلہ میری وجہ سے رک رک کے آ رہا تھا کہ میری جو سواری تھی وہ چل نہیں پا رہی تھی، اور عورتیں مجھے کوس رہی تھی کہ تیری وجہ سے ہمارا سفر لمبا ہو رہا ہے۔ تو کہہ رہی ہے کہ اب جب جا رہے تھے تو میری سواری کو پکڑنا کہہ رہی ہے مشکل ہو گیا، وہ سب سے آگے آگے جا رہی تھی، اور عورتیں جو تھی وہ بڑے تعجب سے کہتی تھی کہ حلیمہ کیا یہ وہی سواری ہے تو جس پہ تو سوار ہو کر آئی تھی؟ کہہ رہی ہے کہ جب وہ ان کا جو بنو سعد قبیلہ یہ طائف کے قریب تھا، کہتی جب وہ اپنے پہنچے اپنے جو ان کا ٹاؤن تھا، تو کہہ رہی ہم نے بہت برکتیں دیکھی۔ جب بچہ 2 سال کا ہو گیا تو جانے کا وقت ہوا، ساری عورتیں بچے کو واپس کرنے گئیں، لہٰذا مجھے بھی جانا پڑا، لیکن میرا دل بچے کو واپس کرنے کا نہیں ہو رہا تھا۔ تو کہہ رہی ہے کہ میں گئی اور میں نے جا کے بی بی آمنہ سے کہا کہ دیکھو تیرا بچہ کتنا اچھا ہو گیا ہے، اگر اجازت دو تو میں اس کو 2 سال اور رکھ لوں۔ وہ کہتی مجھے امید نہیں تھی، لیکن آمنہ نے اجازت دے دی۔ باقی عورتیں بچے واپس دینے آئیں اور نئے بچے لے کر گئیں، اور کہہ رہی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئی تو پھر ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو شق صدر کہتے ہیں، انس بن مالک بھی حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مشہور ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ بچہ بڑا ہوا، باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا،
عمر میں اختلاف ہے کہ یہ شک صدر کا واقعہ کب پیش آیا۔ بہت سے مورخین کے مطابق آپ 4 سال کے تھے تو یہ بچے کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ 5 سال کے تھے تو آیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن سب بچے باہر گئے کھیل رہے تھے کہ اچانک میرا بیٹا داخل ہوا اور کہا کہ اماں، محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کہہ میں اور میرے شوہر نا گھبراہٹ کے مارے باہر گئے۔ آپ ٹھیک تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ پوچھنے پر بتایا 2 سفید کپڑوں والے بندے آئے اچانک کہیں سے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایسا ان کا پہلے بیٹا بتا رہا ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا، اور جب حلیمہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں تو پوچھتی ہیں تو پھر آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ 2 سفید کپڑے والے آئے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، انہوں نے میرا دل نکالا، ایک پیالی پانی کے یعنی پیالے یا تشت میں میرے دل کو رکھا، اس کو دھویا اور دوبارہ دل کو واپس رکھ کے ہاتھ پھیرا تو میرا جو سینہ تھا وہ یعنی دوبارہ بند ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا، پھر بعد میں آپ فرماتے تھے کہ وہ 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل آئے تھے۔ یہ شک صدر جو ہے واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ 5 بار واقعہ ہوا، لیکن 4 بار یعنی یہ حدیث سے ملتا ہے۔ ایک بار ہوا جب آپ 4 یا 5 سال کے تھے، جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اور ایک واقعہ دوسرا جب آپ 10 سال کے تھے، اور تیسرا واقعہ ہوا جب آپ کو نبوت ملی نبوت سے پہلے، اور جو چوتھا واقعہ آتا ہے وہ معراج سے پہلے جب آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ تو 4 دفعہ کا جو واقعہ ہے وہ تو ثابت ہے۔ تو جبرائیل یعنی ایسا کیوں ہوا تھا، کیا وزڈم تھی بیہائنڈ دس ایونٹ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا دل سے جو نکال لیا، کیونکہ آپ کو یعنی نبوت کے عہدے پہ فائز کرنا تھا۔ تو محدثین نے اس کے اوپر کمنٹری کی ہے، اور مختلف آرائیں کہتے ہیں کہ آپ کے دل کی جو پاکی تھی وہ ظاہری شکل میں دکھانی تھی لوگوں کو کہ لوگ یقین کریں کہ آپ کا دل مبارک جو ہے اس کو پاک رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام کیا ہے۔ لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کی عظمت کو لوگوں کے اٹھانے کے لیے یہ کیا۔ اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کا مالک ہے، اللہ کن کہہ دیتا تو تب بھی ایسا ہو سکتا تھا، یا پیدائشی طور پر بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ دکھانا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہونا تھا، اور سینے کی پاکی کا جو انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا۔ حلیمہ کے یہاں جب شک صدر کا واقعہ ہوا تو کہتے ہیں کہ وہ مہر نبوت لگی۔ کچھ سیرت نگار کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آپ کی جو مہر نبوت تھی وہ آپ کی پیدائشی تھی۔ اور مہر نبوت کا ذکر جو ہے یہ پہلی جو الہامی کتابیں ہیں ان میں یہ اس کی شیپ جو ہے یہ ایپل کی طرح تھی، اور اب یا تو پیدائشی تھی یا آپ کو جو پہلا شکل صدرہ کا واقعہ ہوا اس وقت آپ کے یہ لگی۔ تو اب ایسا ہے کہ یہ مہر کیوں لگائی گئی تھی، اس کے پیچھے کیا وزڈم تھی، کیا حکمت تھی؟ شانوں کے دونوں کندھوں کے شانوں کے درمیان آپ کی یہ مہر لگی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب قیمتی چیزوں کو بند کیا جاتا ہے تو اس کو پکا سیل کیا جاتا ہے، مہر لگائی جاتی ہے۔ تو آپ کے دل مبارک پر بھی خدائی مہر لگائی گئی کہ یہ دل جو ہے یہ شیطان کی پہنچ سے دور ہے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہے۔ اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو انسانوں کے دلوں تک رسائی حاصل ہے، یعنی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، جب وہ دل کے پاس پہنچتا ہے تو دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جب دماغ کے پاس پہنچتا ہے تو دماغ میں الٹے سیدھے خیالات ڈالتا ہے، اور سوئی کی نوک کی طرح جیسے سرنج ہوتی ہے نا ایسے داخل کرتا ہے، گناہوں کا شوق ڈالتا ہے۔ اور یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو یہ ایکسیس حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اس سے محفوظ رکھتے تھے۔ مختلف لوگ آپ کی مہر نبوت دیکھتے تھے۔ سلیمان فارسی کا بعد میں بھی واقعہ آئے گا،
سیرہ ہی میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح وہ آپ کی مور نبوت ڈھونڈ رہے تھے۔ اب ایسا ہے کہ حلیمہ کو تو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ غیر معمولی ہے، تو وہ ڈر گئی کہ میں اب بچے کو نا اس کی ماں کے حوالے کر کے آؤں۔ اور سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ بی بی آمنہ نے اس سے پوچھا نا کہ کیوں لے کر آئی ہو، کیا شیطان کا کوئی ڈر تھا کسی وجہ سے؟ تو کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ نے کہا ہاں۔ تو تب آمنہ فرماتی ہیں کہ بچے کے حمل سے لے کے پیدائش تک جن تجربات اور کیفیات سے میں گزری ہوں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ بچہ جو ہے شیطان کی پہنچ سے باہر ہے، اور جو مناظر ماں نے دیکھے وہ بتائے، اور پھر جو سعدیہ تھیں اس نے بھی بتایا کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا۔ اب جب آپ 4 سال کی آپ کی عمر تھی، اور 4 سال اور 6 ماہ، تو آپ کی والدہ کو شوق ہوا شوہر کی قبر پہ جا کے یعنی زیارت کروں، قبر سے آؤں۔ تو وہ مدینہ کے قریب تھی، تو وہ اپنے ساتھ اپنی جو ان کی لونڈی تھی برکہ ایمن، ان کو لیتی ہے ساتھ۔ دادا ابو مطلب بھی جاتے ہیں، اور جو ایمن ہے یہ زید بن حارثہ کی پھر یعنی وائف تھیں، اسی سے ان کے بیٹے اسامہ بن زید جو ہے پیدا ہوئے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ کسی جنتی عورت سے شادی کرے تو وہ ایمن سے کریں۔ تو پھر اسامہ بن زید جو تھے، زید بن حارث جو تھے، اسامہ بن زید ان کے بیٹے تھے، زید بن حارثہ نے ان سے نکاح کر لیا، اور یہ کافی عرصہ زندہ رہی، یعنی آپ کی وفات تک بھی زندہ رہی۔ تو ایسا ہے کہ جب آپ کی والدہ واپس آ رہی تھیں، ساتھ میں عبد المطلب بھی ہیں، ایمن بھی ہیں، تو اب واپس آ رہے ہیں تو ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ بیمار ہوئی، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ جب پھر آپ اپنے دادا کی زیر پرورش آ گئے، جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کے یعنی ایسا ہے کہ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہوا، دادا اور ایمن کے ساتھ آپ واپس آئے، دادا کی کفالت میں آپ آئے۔ دادا کے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں، بہت سارے پوتے اور پوتیاں نواسیاں نواسے تھے، لیکن ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص محبت تھی، لگاؤ تھا۔ آپ خانہ کعبہ کے مطاف میں دیوار کے ساتھ بیٹھتے، اور آپ کے جو بیٹے تھے آپ کے لیے جگہ بناتے، کیونکہ آپ سردار تھے تو چادر اور تکیہ لگاتے، تو احتراماً کوئی بھی وہاں پر نہیں بیٹھتا تھا۔ لیکن جب بھی رسول اللہ علیہ وسلم چلتے کھیلتے ہوئے آتے تو آ کے آپ اپنے دادا کے نیکسٹ بیٹھ جاتے، تو ان کی اولاد منع کرتی کہ نہ آپ بیٹھیں، تو لیکن آپ نے کبھی منع نہیں کرتے تھے، آپ ان کو کہتے تھے کہ نہیں اس کو بیٹھنے دو۔ تو 2 سال بعد آپ کے جو دادا ابو مطلب ہیں، آپ ان کے ساتھ 2 سال رہے۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ تو اب ایسا تھا کہ والد کے بعد ان کے جو جانشین تھے وہ ابو طالب آپ کے چچا ہوئے، تو اب آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ اس سے لے کر بعد تک یعنی ابو طالب کی وفات تک آپ کو اپنے چچا کی پشت پناہی حاصل ہوئی۔ اب شروع میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ آپ کی اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ آپ نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ لیکن جب آپ کو نبوت ملی تو اس وقت ابو طالب کے لیے بھی ایک آزمائش بن گئی، کیونکہ پھر مکے کے سردار آ کے تنگ کرتے تھے۔ تو ایسا ہے کہ 10 سال ابو طالب کے ساتھ آپ کے گزرے۔ ابو طالب کے جو اپنے تھے 4 بیٹے تھے، بڑے بیٹے طالب تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے، تاریخ میں ان کا ذکر نہیں آتا، اور انہی سے ان کے والد کی کنیت ابو طالب تھی۔ باقی 3 بیٹے تھے، جعفر تیار جو جنگ موتا میں شہید ہوتے ہیں، اور عقیل تھے، اور پھر علی شیر خدا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوتے ہیں۔
12 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، تو ہمارے یہاں کی طرح تعلیم کا رواج تو نہیں تھا، البتہ بچوں کو کام وغیرہ سکھائے جاتے تھے۔ آپ نے بکریاں چرائیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، یعنی جو شیپرڈ گڈریا کی جاب ہوتی ہے ہر نبی نے کی ہے، کیونکہ بکریوں کو سنبھالنا ادھر ادھر بھاگتی ہیں مشکل ہوتا ہے، اور جو نبی بکریوں کو سنبھال لے وہ اپنی قوم کو بھی سنبھال لیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے بھی، تو آپ نے فرمایا تھا ہاں میں نے بھی۔ اور دوسری چیز، جو عرب کے تھے 2 سفر کرتے تھے، یمن کو اور ملک شام کو، تو آپ تجارت کے سلسلے میں اپنے چچا کے ساتھ سفر میں آپ گئے، تو جب آپ وہاں پہ پہنچے بصرہ، یہ شام کا ہے، شہر کا نام ہے، ایک عراق میں بصرہ ہے، یہ بصرہ ہے۔ وہاں پر ایک راہب تھا، جرجیس اس کا نام تھا، اس کو بحیرہ کہتے تھے، اور یہ زیادہ تر اپنے کلیسے میں اندر بند رہتا تھا، باہر نہیں نکلتا تھا۔ تو اس کے گرجے کے پاس پڑاؤ تھا، کیونکہ جب یہ سفر کرتے تھے تو ان کو تو بڑا ٹائم لگتا تھا، راستے میں پڑاؤ آتا تھا، راتیں گزارتے، پھر قافلہ آگے کی طرف چلتا تھا۔ تو ابو طالب کا جو قافلہ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہے، تو وہاں جو پڑاؤ تھا اس گرجے کے پاس، وہاں رکے۔ تو اب ایسا تھا کہ جو مشرکین مکہ جو تھے، یہ عیسائی تو نہیں تھے کہ یہ گرجے کے اندر جاتے، تو ابو طالب نے وہاں پڑاؤ ڈالا، تو قریش نے عجیب و غریب واقعہ دیکھا کہ بحیرہ جو ہے باہر آئے، وہ کبھی باہر نکل کے نہیں آتے تھے کلیسے سے، تو وہ آئے تو ایسا لگ رہا تھا وہ کسی کو تلاش کر رہے ہیں، تو وہ سیدھے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قافلے والوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ولی کون ہے۔ آپ دیکھیں، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ باپ کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں بھی آیت 2 بار رپیٹ ہوئی ہے کہ یعرفون کما یعرفون ابناءکم، کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی ان کی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں سب کچھ لکھا ہوا تھا، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ بچہ یتیم پیدا ہوگا ہے، تو اس لیے پوچھ رہے تھے کہ اس کا ولی کون ہے۔ تو یہ پہچانتے تھے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، وہاں بھی ایک یہودی آیا تو اس نے آپ کو پہچان لیا، اور علامات شاید اس نے دیکھ لی ہوں گی، تو حلیمہ سے پوچھا کون ہے، تو حلیمہ ڈر گئی، تو کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے، اور اپنے شوہر حارث کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے یہ اس کا باپ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے گیا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو یہ آخری نبی الزمان ہوتا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ لوگ اس نے روایت 2 آتی ہیں کہ بحیرہ نے کہا کہ اس کو ملک شام لے کے نہیں جانا، کہ اس کو اگر پہچان لیا گیا تو اس بچے کی جان کے لیے خطرہ ہوگا، تو آپ کے چچا نے آپ کو واپس مکہ بھیج دیا۔ تو اب ایسا ہے کہ یہ دو روایت آتی ہیں اس طرح۔ تو اب اگلی کلاس ہم اس سے آگے شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔